बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1947 से पाकिस्तान का निज़ाम सेहत महज नाम अवाम की सेहत का, लेकिन हकीकत में ये निज़ाम मरीज़ दोस्त नहीं बल्कि डॉक्टर्स, दवा साज माफिया, सेहत की पॉलिसी साज इदारों और निजी अस्पतालों के मफादात का महाफिज बन चुका है। यहाँ डॉक्टर मरीज के दर्द में शरीक होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखने में मसरूफ़ हैं। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज नुस्खे खरीदती हैं और अस्पताल मरीज को महज एक गाहक समझकर मुनाफा कमाने का ज़रिया बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सेहत का बहरान नहीं है, ये माशी तबाही की इब्तदा है। जब एक गरीब शख्स इलाज के लिए कर्ज में डूबता है तो उसकी खरीदारी की ताकत खत्म हो जाती है। जब मजदूर सेहतमंद नहीं होगा तो मईशत की पैदावार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। बीमारी से लड़ती हुई कौम किसी मुल्क का इंजन नहीं बन सकती, वो सिर्फ एक बोझ बन जाती है। और जब निज़ाम सेहत पर एतमाद खत्म हो जाए तो लोग निजी अस्पतालों की तरफ दौड़ते हैं, जहां पूरे खानदान कर्ज की दलदल में धंस जाते हैं। कौमी मईशत का पहिया सिर्फ सनत और बरामदात से नहीं चलता, वो इस वक्त चलता है जब इंसान सेहतमंद हो, और जब सेहत का निज़ाम करप्शन, नाअहली और माफिया के कब्जे में हो तो मुल्क सिर्फ बका की हालत में जीता है। तरक्की तो ख्वाब बनकर रह जाती है। ये सिर्फ अस्पतालों का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आइए देखते हैं कि आया ये निज़ाम इस कौम की सेहत और मईशत दोनों का बोझ उठा सकता है या फिर सिर्फ अशराफिया के लिए एक पुरआसाइश सहूलत बनकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि WHO के मुताबिक हेल्थ यानी सेहत की डेफिनेशन क्या है? थैंक यू सर। आपने एक वाइटल इशू पे जो है फैसल साहब दावत दी है। आप खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं ना, इसलिए आपको ये आज इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया है। बुनियादी तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें यानी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं तो उसमें अक्सरियती ममालिक जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं जी। तो ये मेंबर रियासतें जो हैं उस कंटेक्स्ट में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ, ये यूनाइटेड नेशन के ज़िली अदारे हैं जो सेहत और तालीम पे काम करते हैं। तो उन्होंने एक यानी पूरे दुनिया के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड रखा है, एक डेफिनीशन रखा है हेल्थ का। तो उस डेफिनीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं WHO की जो तारीफ है सेहत का, सेहत जो है वो सिर्फ बीमारी की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की जिस्मानी, ज़हनी, माशरती तौर पर और रूहानी जो है असुदहाली को कहते हैं। बेशक। और ये ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान जो है जिस्मानी तौर पर ठीक हो तो हम कह सकेंगे कि ये ठीक है, बीमार सेहतमंद है। बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो एक कम्प्रिहेंसिव जो डेफिनीशन आई है तो ये बेसिकली 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के अम्ब्रेला के नीचे जो है कजाकिस्तान के शहर अलमाता में, उस वक्त अलमाता जो है वो कैपिटल था कजाकिस्तान का, ये एक्स सोवियत यूनियन के वक्त की बात है। तो उसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के अम्ब्रेला के नीचे दुनिया के 154 ममालिक, अच्छा, और 60 NGOs जो है एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद हुई। और उसमें जो ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं
اور دنیا کے میپ پر جتنے کنٹریز ہیں ان کے صحت اور پالیسی ساز اداروں کے لوگ آئے تھے. اس میں ہیلتھ سسٹم پر اسپیشلسٹ لوگ آئے تھے جو ہیلتھ کے فلاسفی کو جو ہے سمجھتے تھے. تو 3 دن کی ایکٹیویٹی کے بعد انہوں نے ایک ڈکلیریشن جاری کی جس کو الماتا ڈکلیریشن کہتے ہیں. اور اس ڈکلیریشن کے روح سے جو ہے پاکستان چونکہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہے ممبر تھا تو اس ڈکلیریشن پہ پاکستان کا سائن بھی ہے. پاکستان از دا سگنیٹری آف دیٹ ڈکلیریشن. اچھا الماتا کا الماتا ڈکلیریشن کے بعد جو ہے فیصل صاحب اس میں ایک انقلابی تبدیلی یعنی صحت کے تعریف اس سے پہلے جو صحت کی تعریف تھی وہ صرف جسمانی جو طور پر اگر ایک بندہ ٹھیک ہو اس کا بخار ہے زکام ہے کوئی اور بیماری ہے جسمانی طور پہ اس میں مینٹل ہیلتھ اس میں روحانی صحت اس میں یعنی معاشرتی جو سوشل انوائرمنٹ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا جو آج کل ہمیں جا بجا دیکھنے کو جا بجا تو لیکن اس تعریف کے بعد کے میں انگلش میں کہوں گا کہ ہیلتھ از ناٹ merely the absence of disease but it is the complete mental, physical, social and spiritual being of a person or community. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو اس میں آپ کے خیال میں جو یو این آرگنائزیشنز ہیں جن میں WHO ہے یونیسیف ہے اور UNFPA ہے تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ہر ایک ملک کا جو اندرونی طور پر جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے یا جو ادارے ہیں ڈیولپمنٹ کے تو وہاں پہ ہیلتھ منسٹریز ہوتے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ہیلتھ منسٹریز میں سیاسی طور پر عوام کی طرف سے ہیلتھ منسٹر بیٹھتا ہے جو ووٹوں کی اس سے آتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں خواہ وہ پروونشل اسمبلی کا ہو یا نیشنل اسمبلی. اور بیوروکریسی کی طرف سے وہ پروونشل لیول پر جو ہے سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے اور اس طرح فیڈرل لیول پر بھی سیکرٹری ہیلتھ ہوتا ہے. اچھا لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صحت وہ وفاق کی سطح سے صوبوں کو ابھی منتقل ہوا ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ اوکے بلکہ لیکن یہ ہے کہ they have a close coordination between the federal health system and federal institutions. لیکن یہ ہے کہ now it is the sole responsibility اب یہ خود مختار ہو چکا ہے صوبہ جو ہے. لیکن اس میں سر آپ نے پوچھا کہ اس میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا یونیسیف کا کیا کردار ہے. چونکہ پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ہم فنڈز دیتے ہیں یعنی جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں اور جو ممبر وہ ہیں وہ WHO کے بھی ممبرز ہیں. اچھا اور ہماری طرف سے باقاعدہ ان کو فنڈ جاتا ہے؟ بالکل بالکل یہ جو چلتا ہے ٹھیک ہے. اس میں بیک پاورز کا بھی شیئرز ہوتا ہے یعنی امریکہ کا ہوتا ہے اس میں چین کا رول ہے اس میں کافی بڑے ممالک جو ہیں ان کا رول ہے. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی بھی ایز اے ممبر ایز اے اسٹیٹ جو ہے ان کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چونکہ گلوبل ہیلتھ ایشوز کو دیکھتے ہیں یعنی وہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج سمجھتے ہیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی تو انہوں نے مختلف ایشوز کو حل کرنے کے لیے ادارے بنائے. صحت کے لیے ادارہ بنایا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی شکل میں. یونیسیف جو ہے یونائٹڈ نیشن جو چلڈرن فنڈز ہیں یا باقاعدہ اس کو سسٹم میں لے آئے. تو یہ بینگ اے ممبر اسٹیٹ ریسپانسبل ممبر اسٹیٹ جو ہے ہم اس صحت کے جو ایک گلوبل حکمت عملی ہے اس کا حصہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے؟ سر یہ ہے کہ اگر ہم 1947 سے اس کا تجزیہ کر لیں تو ہمیں جو چیزیں سب کنٹیننٹ کے ڈویژن یا انڈیپینڈنس کے بعد جو چیزیں ہمیں ملی تھی تو پاکستان جو ہے یہ ایک نوزائیدہ ملک تھا. اس کی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اصل میں جو انگریزوں نے انفراسٹرکچر چھوڑا تھا اور وہ بھی وہ ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو کی وہ جسمانی ڈیفینیشن والا صحت والا جی تو اس پہ قائم تھا کہ جو بندہ جسمانی طور پر بیمار ہو اور اس کو مد نظر رکھ کر زیادہ تر
फोकस जो है वो हॉस्पिटल बनाने और वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है, बनाने। वैसे अभी जी, तक का बिल्कुल। कायम है। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ। हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम हैं हाँ। उनकी बेसिक 3 टियर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी एक है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, हाँ। और तीसरा है टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा। और उसके बाद एक कंपोनेंट और भी है फोर्थ हेल्थ केयर सिस्टम जो स्पेशलाइज्ड डिजीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, जी। या उसके अलावा जो है यानी लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो उस पर सीधा कुछ किडनी ट्रांसप्लांट, उस पर भी यानी जो स्पेशलाइज्ड मेजर हॉस्पिटल है जो फोर्थ टियर्स में आते हैं। हाँ। लेकिन जनरलाइज अगर हम कर ले पूरे पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, हाँ। तो ये 3 टियर्स जो हैं एग्जिस्ट करती है पूरे मुल्क। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके फ्लॉज क्या हैं और क्या ये सिस्टम इकोनॉमी और आवाम की ज़रूरत को पूरी कर सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने किया है। बेसिकली हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम, उसमें मेरी समझ के मुताबिक और ख़ासकर ग्लोबल सिस्टम अगर हम स्टडी करते हैं, ख़ासकर एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, और उनके साथ अपने हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करते हैं, तो हम एक दीवाने का ख्वाब ही हम कह सकते हैं। हमारे सिस्टम में क्लास ये हैं कि हम डिजीज प्रिवेंशन पर जो बीमारियों का तदारुक है, उसमें हमारे हेल्थ पॉलिसी में बहुत कम स्ट्रेस है। यानी हमें चाहिए कि एज ए डेवलपिंग कंट्री जो कास्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी, हमें उसको अपनाना है। हाँ बिल्कुल, लो बजट होना चाहिए। जो हमारी जितनी बजट है, और वो लो बजट की स्ट्रेटजी हम कौन से, जो अलमाता डिक्लेरेशन में ऑलरेडी हम सिग्नेटरी हैं, और उसका फंड देते हैं हम। और लेकिन हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस नहीं किया जाता। जो 3 टियर्स हैं, तो हम डिजीज प्रिवेंशन पर और हेल्थ प्रोमोशन पर उस तरह काम नहीं करते। अस्पतालों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, करप्शन जैसे नासूर भी तो इसमें पाए जाते हैं डॉक्टर साहब। इसमें सर इस तरह है कि सबसे अहम चीज जो है, उसमें अगर हम एक बीमारी को जड़ से उखाड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मलेरिया है जी, या ट्यूबरक्लोसिस है जी, टीबी जिसको कहते हैं, टीबी जिसको कहते हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, इसको एज ए डिजीज जो है, यानी मैं आपको कहूँगा कि बहुत से ममालिक, खासकर सेंट्रल एशियन जैसे ममालिक, हमारे पड़ोस में चीन ने, हमारे पड़ोस में ईरान की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, तो वो डिजीज प्रिवेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनका जो नवजायदा बच्चों की शरह मौत है, या बच्चों की शरह मौत है, या वोमेंस मार्टिलिटी रेशो, तो वो बिल्कुल अमेरिका और यूरोप जैसा है। अच्छा। यानी ईरान का जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो इतना स्ट्रेंथन है कि उनकी जो इंडिकेटर्स हैं, उनकी जो मार्टिलिटी रेशो है जो मैंने जिक्र किया, वो बिल्कुल यूरोप और अमेरिका के साथ कंपैरिजन करते, क्योंकि वो वहाँ पे डिजीज प्रिवेंशन पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि बीमारी को ख़त्म किया जाए। हमारी सिस्टम में प्लाई ये है कि हमारी सिस्टम को हाईजेक किया है किसने, मल्टीनेशनल जो अद्वियात साज कंपनी हैं, उनकी इतने इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, कि उनके हेल्थ केयर सिस्टम को जो है उन्होंने हाईजेक किया। दुनिया में 10 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनकी बजट जो है 54 डेवलपिंग कंट्रीज के टोटल बजट से 3 गुना ज्यादा है। ओहो डॉक्टर साहब, ये तो 10 मल्टीनेशनल कंपनियों की बजट को अगर हम ले कलेक्टिव, तो दुनिया के 54 डेवलपिंग कंट्रीज के बजट से 3 फोल्ड ज्यादा है। ओह माय गॉड। तो उस असना में बेसिकली यहाँ पे जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान में बनती है, तो ये उनके मर्जी के बगैर बन ही नहीं सकती। अगर आप प्रिवेंशन में, आपको अलमाता डिक्लेरेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ। 1978 में यानी दुनिया के 154 ममालिक में
دنیا کے 154 ممالک نے 3 روزہ اختتام پر ایک اعلامیہ جاری کیا جس کو الماتا ڈکلیریشن کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بالخصوص اور یورپ کے وہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرینتھن کیا جائے، ہیلتھ پالیسی یعنی وہ ہو پرائمری ہیلتھ کیئر اورینٹڈ ہیلتھ پالیسی. اس میں تقریباً 8 کمپوننٹس تھے ڈیزیز پریونشن کے لیے. آپ یقین کر لیں آفٹر 1 ایئر 1979 میں امریکہ کے ایک چیریٹی کے آرگنائزیشن راک پلر فاؤنڈیشن کو دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سپورٹ کر کے ایک کانفرنس بلوائی، اور انہوں نے اقوام متحدہ کے وہ 154 ممالک کی جو سائن ڈکلیریشن تھی اور 60 NGOs کو اس کو رد کیا انہوں نے. اور 8 جو کمپوننٹس پرائمری ہیلتھ کیئر تھے اس سے 4 کاٹ دیے جو ان کے مفادات کے خلاف. جی. اور ایک اور اپروچ انہوں نے انٹروڈیوس کیا جس کو ہم گوبی اپروچ کہتے ہیں. اچھا وہ کیا ہے اس کو تھوڑا گوبی جو ہے وہ 4 الفاظ کا مخفف ہے. جی پر گروتھ مانیٹرنگ، او پر اورل ریہائیڈریشن، اور بی پر بریسٹ فیڈنگ، اور آئی پر ایمونائزیشن. اچھا تو وہ 4 جس میں ڈیزیز پریونشن پر سٹریس تھی کہ آپ کمیونٹی کو موبلائز کر کے ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے ملیریا کو ختم کر سکتے ہیں، پولیو کو ختم کر سکتے ہیں، ٹیوبرکلوسس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیے. کیونکہ اگر ڈیزیز پریونشن ہوگی تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دوائیاں پھر اس پر کمرشل امپیکٹ پڑتا ہے. جب آپ فار ایگزامپل ملیریا کو ختم کر لیں یا پولیو کو ختم کر لیں یا آپ ٹیوبرکلوسس کو ختم کر لیں جو اس طرح کے وبائی امراض ہوتے ہیں، انٹیرک فیور کو ختم کر لیں، تو ان کی اینٹی بایوٹک اور ان کے جو دوسرے وہ نہیں بکیں گے. پھر کون لے گیا؟ آپ ایسے ممالک ہیں وہاں پہ اسپتال جو ہے خالی پڑے ہیں، وہاں پہ بیمار نہیں ہوتے. گندا ہے پر دھندا ہے. یہ دیٹ از دا پوائنٹ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے چونکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے تو چلیں صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر PTI کی جو ہیلتھ پالیسیز ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جو ان کا ایک صحت سہولت پروگرام تھا اس کے بارے میں آپ کیا اس میں سر میں آپ کے ساتھ ایک بڑی یعنی انٹرسٹنگ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا بیسیکلی تحریک انصاف کا جو حکومت ہے یہ بیسیکلی خیبر پختونخوا کا جو جیوگرافیکل امپارٹنس ہے گریٹ گیم میں پہلے بھی اس پر ہم سیشن کر چکے ہیں، تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے. خاص کر جو سی پیک کے کنٹیکس میں اگر دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو انگریزوں کی آنے سے پہلے کی لیگیسی 190 ایئر سے پہلے دیکھے تو یہ بالکل انٹر کنیکٹڈ تھے. یہ روٹس یہ ہمارے لوگ تاجکستان بھی جایا کرتے تھے، ازبکستان بھی جایا کرتے تھے. کمرشل ہب تھی یہ پشاور جو ہے قزاقوانی بازار، یہ اس لیے مشہور تھی کہ یہاں پہ ٹریڈ کے لوگ آتے تھے اور کھاوا پیتے تھے. اس کنٹیکس میں خیبر پختونخوا کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا سپورٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو ریفارمز کیے ہیں خیبر پختونخوا میں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. کن کے سپورٹ کیا؟ PTI کے. اچھا یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، یعنی اور ابھی میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو 3 ٹینیورس کی جو ہے یعنی پیریڈ ہے، تو ابھی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی یہ تو پاکستان کو ڈسٹیبلائزیشن کے لیے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے ہیلتھ میں جو انیشیٹو لی کہ ہم بھائی ہیلتھ میں جو ہے یعنی ریفارمز کرتے ہیں، تو ہیلتھ کی ریفارمز اس کے کیا تھے. بیسیکلی ان کی جو ریفارمز کی فلاسفی ہے، ان کی جو پرائمری ہیلتھ کیئر اورینٹڈ پالیسی کا میں نے الماتا ڈکلیریشن کا جو ذکر کیا، تو انیشیل ڈرافٹ جو الیکشن سے پہلے تھا وہ ڈرافٹ بیسیکلی وہ والی پرائمری ہیلتھ کیئر اورینٹڈ پالیسی تھی. لیکن جب انہوں نے اقتدار میں آئے تو پھر ان سے وہ ڈائیورٹ ہو کے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو ہیلتھ پالیسیز ہیں تو وہ ریفارم انٹروڈیوس کیے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں جو صحت کارڈ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے،
بلکہ ایک انہوں نے صحت کارڈ پلس بھی غالباً کیا تھا جس میں کوئی 10-11 لاکھ روپے کی وہ کروا سکتے تھے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ میں یہ شیئر کرنا چاہتا جی ہوں. جی اصل please. میں وہ جس تناظر میں جو ہے یہ کرنا چاہتے تھے ریفارمز، تو ان کی جو آبجیکٹیوز تھی وہ صرف پاکستان یا خیبر پختونخوا نہیں تھا، اچھا بلکہ جو پلینرز تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ افغانستان کو بھی اس پروجیکٹ کا حصہ جو ہے بنا رہے تھے. اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کافی چیزیں ہو رہی ہیں. افغانستان میں بھی کافی لوگ جو ہیں انہوں نے پیدا کیے تھے. بنیادی طور پر میں ہیلتھ پہ آؤں گا، وہ دوسرے کنٹیکسٹ میں ابھی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے. تو ہیلتھ کی جو ریفارمز ہیں انہوں نے دنیا میں، فیصل صاحب، یہ امریکہ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن ہوتی ہے بجٹ ہیلتھ کے، اور وہ الیکشن میں وہاں پہ صحت ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ڈیموکریٹس کے لیے بھی اور یہ جو ریپبلکنز ہیں ان کے لیے. اس میں یعنی آپ یقین کر لیں کہ وہ بڑے دنیا میں، کینیڈا میں آپ دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، ان کی جو ہے بجٹ ایلوکیشن ہیلتھ میں کافی زیادہ ہیں. وہ لوگ 100% انشورنس نہیں دے سکتے، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے ایک سیاسی ہو گیا کہ بھائی ہم 100% لوگوں کو لیکن امپلیمنٹ ہو نہیں سکا نا ڈاکٹر صاحب. لیکن اس میں سسٹینیبلٹی کی بات ہے. میں ایز اے ٹیکنیکل پرسن اس وقت اس ٹیم کا حصہ تھا ریفارمز، اور یہ ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا ان کو کہ بھائی آپ اگر 100% لوگوں کو دیتے ہیں، یہ تو امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ نہیں دے سکتے، تو آپ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے تو بجٹ کہاں سے لائیں گے؟ پھر ہم IMF اور ورلڈ بینک سے جو ہے قرضے لیں گے اور پھر ان کے محتاج بنیں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کر لیں کہ آپ ایک خاص گروپ آف پیپل کو سلیکٹ کر لیں، جو غریب، جو نان افورڈیبل لوگ ہیں، ان کو انیشیل سٹیج میں شامل کر لیں. پھر آپ 100% کی طرف جائیں اگر آپ کی ریونیو زیادہ ہو، اگر آپ کا آمدن زیادہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ایک بڑی زبردست بات میرے ذہن میں آئی ہے. مجھے ایک بڑے قریبی ایک میرے دوست ہیں، ان سے مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ اسپتالوں کے اندر جب بھی آپ یہ صحت کارڈ لے کر جاتے ہیں نا، تو جو ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے باقاعدہ ان کو یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ اس کے اوپر پہلی بات ہے کہ صحت کارڈ پہ یا تو 50-50 پہ ہوتا ہے کام یا 70-30 پہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کر کے قرض ادھار کر کے کچھ بھی کر کے کیش پہ ہی کام کروائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کارڈ ایکسیپٹ کر لیا تو اس میں ہاسپٹل والے برا مان جائیں گے. سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک نیکڈ ٹروتھ ہے. بیسیکلی اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے انشورنس کمپنی ہے اس میں، ٹھیک ہے، ایک انشورنس کمپنی جب سے وہ آ رہے ہیں تو پاکستان میں دوسری کوئی کمپنی نہیں میرے خیال میں اس کو ٹینڈر مل رہے ہیں، اور وہ مین سٹیک ہولڈر ہے. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے اور بڑا ایک المیہ ہے یہ. اس کے علاوہ جو ہے سر، جو صحت سہولت کارڈ میں جتنا کرپشن پہلے ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اس میں نادرا کے ساتھ ہمارا سب جتنے بھی سٹیزن ہیں پاکستان کی ان کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. آپ یقین کر لیں کہ ابھی 2 ڈسٹرکٹس میں انکوائری ہوئی ہے، اور اپر در اور لوور در میں یقین کر لیں کہ ایسے لوگوں کا ڈیٹا استعمال کیا ہے، ان سے اپینڈکس بھی نکالے گئے ہیں، ان سے ان کی لیور جو کولیسسٹائٹس ہے یعنی ان کی بھی سرجری ہو گئی ہے، اور لوگوں کو اسپتال کے قریب سے بھی نہ گزرے ہوں. ایک وہ اسپتال آئے نہیں ہے، لیکن اس کے ڈیٹا کو مس یوز کر کے انہوں نے جو ہے ان کے آپریشن کاغذوں میں ہو گئے ہیں، اور پیسے جو یہ ڈیٹا سیلنگ تو چلے پوری دنیا میں بہت بڑا بزنس ہے، لیکن یہ پاکستان میں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑا غیر قانونی چیز ہے کہ آپ میری اور آپ کی انفارمیشن بھی مس یوز ہو رہی ہے نا؟ بالکل. تو اس کے اندر یہ مطلب اس چیز کا بھی یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کسی کا اپینڈکس کو آپریشن کر دیا، کسی کو ٹیوبرکلوزس میں ڈال کے، کسی کا میجر کوئی اور چیز کر کے. نہیں سر، یہ اصل میں غریب لوگ جو ہیں، ہماری معیشت کیا ہے، ہمارا صوبہ تو جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں پہ تو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم. ہمارا ریونیو کیا ہے کہ ہم 100% لوگوں کو جو ہے آپ وہ کر رہے ہیں. آپ تو ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا خان جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور اندر سے آپ غریب ہیں. 100% لوگوں کو کس طرح
یعنی بایوسٹیٹسٹیکلی اکنامکلی جو ہے اٹ از امپاسبل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل ایک ہم غیر سیاسی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ نے جو بات کی ہے تو ایک سیاسی سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے یہ صوبہ خود مختار تھا اور کم از کم فائنینشلی اس کو کوئی مسئلہ مسائل اس نہیں میں سر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. معاشی طور پر یہ خود مختار. اس سے پہلے جو کولیشن گورنمنٹ رہی تھی اے این پی اور پاکستان پیپل پارٹی کی، آپ یقین کر لیں کہ 1947 سے لے کر اس وقت تک 2008 تک یعنی پورے صوبے میں اتنی یونیورسٹیاں اس 1947 سے نہیں بنی تعلیمی لحاظ سے جتنا اس وقت جو ہے، یعنی 5 سالہ دور میں تقریباً 9 یونیورسٹیز جو ہے بن گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل ایک ہم غیر سیاسی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ نے جو بات کی ہے تو ایک سیاسی سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے یہ صوبہ خود مختار تھا اور کم از کم فائنینشلی اس کو کوئی مسئلہ مسائل اس نہیں میں سر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. معاشی طور پر یہ خود مختار. اس سے پہلے جو کولیشن گورنمنٹ رہی تھی اے این پی اور پاکستان پیپل پارٹی کی، آپ یقین کر لیں کہ 1947 سے لے کر اس وقت تک 2008 تک یعنی پورے صوبے میں اتنی یونیورسٹیاں اس 1947 سے نہیں بنی تعلیمی لحاظ سے جتنا اس وقت جو ہے، یعنی 5 سالہ دور میں تقریباً 9 یونیورسٹیز جو ہے بن گئی ہیں. یا تب کی بات کریں جب وہاں کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی امیر حیدر خان ہوتی کہ اس میں، اور اس میں کیا تھا، اس میں ایک طرف دہشت گردی کے ساتھ جو ہے سوات میں جو ہے طالبان کی ایک ایسی وہ منہ آئی تھی کہ اے این پی کے جو ہے اکثریتی لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو گئے، ان کی لیڈرشپ کی، ان کے کارکنوں کی. لیکن انہوں نے اس دوران بھی جو ہے 9 یونیورسٹیاں، اس میں کالجز، اس میں سکولز، اس میں ہیلتھ کی جو ہے، یعنی یہ کنسپٹ جو ڈیولپ ہوا ہے انشورنس کا، یہ اس وقت بھی یہ یعنی ایک موجود تھا اس میں. لیکن یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے اس میں کافی یعنی زکوٰۃ فنڈز اور مختلف قسم اس سے وہ ملتے تھے، اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ. لیکن میں یہ ریفارمز اچھے ہوتے ہیں، ریفارم ناٹ اے بیڈ تھنگ، کیا ریفارم کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے خلاف میری ذاتی رائے یہ ہے. ریفارم کی ڈیفینیشن کیا ہے بھلا؟ ریفارمز یہ ہے کہ آپ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک چیز کو انقلاب کے ذریعے ٹھیک کرتے ہیں، ریولوشن کے ذریعے، اور دوسرا جو ہے آپ ایوولوشن کے ذریعے ایک چیز، ایوولوشن کے ذریعے، ایوولوشن ارتقائی عمل کے ذریعے آپ ٹھیک کرتے ہیں. آپ کچھ نئے چیزیں لاتے ہیں، ہیلتھ میں چینجز لاتے ہیں یا اس میں، لیکن اگر آپ ایک صوبے کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ جو ہیں یعنی یقین کر لے اس میں تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، یعنی اس وقت ڈاکٹر ایز اے مین سٹیک ہولڈر اس میں تھا. یقین کر لے وہاں پہ ڈاکٹروں کو اتنا مارا گیا تھا اس دوران، پیرامیڈیکل سٹاف پہ کافی چیزیں. لیکن میں اس سیاسی اس میں نہیں جاتا. سوشیو اکنامک کنڈیشنز کو دیکھ کے ایوالویٹ کر کے آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم بنانا ہے. تو الماتا ڈکلیریشن والا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ کاسٹ افیکٹیو ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک سسٹینیبل اور سکسیسفل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس کے اسینشل کمپوننٹس کیا ہونے چاہیے؟ سر اس میں میرے خیال میں، اور گلوبلی بھی یہ ایک کنسپٹ ہے، آپ کے سب سے پہلی جو انفراسٹرکچر ہے یعنی کمیونٹی جو ہے، جس کے لیے فار ایگزامپل میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ ایلیبوریشن چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے. بیسک سیول ڈسپنسری سے انفراسٹرکچر شروع ہو جاتا ہے ہیلتھ پاکستان میں. سیول ڈسپنسری، پھر اس کے بعد بیسک ہیلتھ یونٹ، پھر رورل ہیلتھ سینٹر، پھر کیٹیگری سی ہاسپٹل، کیٹیگری ڈی ہاسپٹل، پھر کیٹیگری سی، بی اور اے. ابھی یہ نیا نامنکلیچر جو ہے یعنی خیبر پختونخوا میں آیا، لیکن اس سے یہ پرانا جو نامنکلیچر تھا اس میں رورل ہیلتھ سینٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، یہ پرانا نامنکلیچر ہے. تو کمیونٹی کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ بنائی. اس میں سر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو
इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ये डिजीज प्रिवेंशन है कि कम्युनिटी में आप मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक फॉर एग्जांपल उसमें अवेयरनेस पैदा कर ले और उस अवेयरनेस के लिए आपके साथ एक टास्क फोर्स है जिसको लेडी हेल्थ वर्कर जी प्रोग्राम कहते हैं जी बिल्कुल कि हमारे जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है उनको हम ट्रेन करते हैं 15 मंथ्स, फिर उनको हम घरों में भेजते हैं और वो बाकायदा अपने 1000 कम्युनिटी में जो है उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करते हैं कि उस कम्युनिटी 1000 या 800 जो यानी हिली एरियाज है उसमें क्राइटेरिया 800 की आबादी उसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि भाई आपके साथ अंडर 1 ईयर्स जो है न्यू बॉर्न कितने हैं, यानी नवजायदा बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, आपके साथ माओं की तादाद कितनी है उस कम्युनिटी में, प्रेग्नेंट लेडीज की तादाद क्या है, जो यानी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, मलेरिया के पेशेंट है, उनकी सोर्स ऑफ इवन वाटर सोर्स का वो लिखते हैं। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और बड़ा अहम रोल है इसमें लेडी हेल्थ। तो इसमें सबसे पहले अहम बात यह है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, फिर हेल्थ प्रमोशन बहुत अच्छी यानी एक कंपोनेंट है। आपने कई ममालिक में देखा होगा कि लोग साइकिलों पे चलते हैं, वो क्यों? चाइना में फॉर एग्जांपल, कनाडा में, सर वहां के तो वजीर भी साइकिल, न्यूजीलैंड में, ये क्यों चलते हैं? ये उनके हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर वो एक्टिव रहेंगे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो दफ्तर में बैठ के, तो अगर ये साइकिलिंग कर ले तो उसकी सेहत जो है, उनको डायबिटीज न लगे, उनको हाइपरटेंशन जो है न लगे, वो इतना सोचते हैं अपने कौम। तो उनकी हेल्थ केयर अच्छा, वहां पे आबादी हेल्थ प्रमोशन के लिए वो बाकायदा पार्क बनाते हैं। डॉक्टर साहब माजरत के साथ यहाँ पे एक एसी कार से निकल कर ना, जितने भी उमरा हैं ये लोग एसी कार से निकलते हैं और जिम में जाके साइकिलिंग करते हैं। जी जी जी, ये तो फिर भी एक अगर कोई इसमें अवेयरनेस है कि यानी जिम में जाना और या साइकिलिंग करना, ये तो मस्बत वो है, लेकिन यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है। इवन इलीट क्लास में अभी ये अवेयरनेस पैदा हो रहा है, सिस्टम भी नहीं है ना यहाँ पे। उसमें सर मैं आपको एक और, पाकिस्तान में और ग्लोबली यानी सबसे ज्यादा किलर डिजीज जो है आजकल दिल के अमराज हैं, यानी हार्ट अटैक है, उसमें एंजाइना है। अच्छा, डायबिटीज जो है पाकिस्तान में बिल्कुल एपिडेमिक, जिस तरह कोरोना का एपिडेमिक हुआ है, हर दूसरे और तीसरे बंदे को शुगर है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अच्छा, सोशल डिप्रेशन है, ये दहशतगर्दी की जो हमने यानी मुख्तलिफ चीजों के हिस्से रहे हैं जंगों के, तो उसकी वजह से पूरे मुल्क में बेरोजगारी, पॉवर्टी, डिप्रेशन, सोशल डिप्रेशन, डाइट न्यूट्रिशन की कमी है शदीद, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यानी कैंसर जो है बहुत ज्यादा है हमारे सोसाइटी में, कैंसर जो है बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा सांस की बहुत ज्यादा बीमारी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना है कि उसमें यानी एलर्जी की जो है, सांस की एलर्जी है या दमा की अमराज है, तो इससे यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, एक पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किलर डिजीज समझे जाते थे, लेकिन आजकल जो है ये 4 मैंने जो जिक्र किया ये किलर्स हैं पूरे दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। बेशक। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, इन्होंने अभी तक पोलियो का खात्मा क्यों नहीं किया डॉक्टर साहब? सर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में मैंने जो जिक्र किया कि अलमाता डिक्लेरेशन में एक क्लियर कट विजन दिया है, और उसमें जो 8 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए प्राइमरी हेल्थ केयर की, अभी अस्ताना डिक्लेरेशन, एक तो अलमाता डिक्लेरेशन, उसकी जो रिवाइवल हुई है 2018 में, वो भी अस्ताना में हुई है कजाकिस्तान में। तो उसमें मेंटल हेल्थ को भी यानी वो अभी 9 कंपोनेंट्स है, उस 9 कंपोनेंट्स में प्राइमरी हेल्थ केयर की वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, और डिजीज प्रिवेंशन। तो छोड़ के आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे फॉर एग्जांपल एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक बीमारी को खत्म करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? उस डिजीज की एपिडेमियोलॉजी को स्टडी हमें करनी है कि ये पैटर्न ऑफ स्प्रेडिंग जो है ये डिजीज का क्या है, किस तरह फैल कैसे रही है, फैल कैसे रही है। पोलियो की जो बीमारी है ओरोपेकल रूट है, यानी इसके जरासीम जो है
آپ کے نالیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ پیکل مٹیریل اکثر ہمارے جتنی بھی گٹرز ہیں ان کے وہ کھل جاتے ہیں اس میں. یہ ہم اس لیے ختم نہیں کر سکے کہ ہم ویکسین پر تو ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک انٹرنیشنل جو ہماری اوبلیگیشنز ہے یا ہم پر پریشر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچے کی نیوٹریشن پر ہم ذکر نہیں کرتے کہ جس بچے کو ہم ویکسین لگا رہا ہے آیا وہ مال نرش تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اگر مال نرش ہو تو وہ تو صرف پولیو کے جراثیم کے لیے اس کی باڈی کی امیون لو نہیں ہے، اس ٹیوبرکلوسس بھی ہو سکتا ہے، اسے انٹیرک فیور بھی ہو سکتا ہے، اس کو چچک بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی انفیکشنل ڈیزیزز اٹیک کر سکتے ہیں. تو اس سے سب سے پہلے ہمیں بچے کی نیوٹریشن، اپنے سینیٹیشن سسٹم کو ہمیں یعنی وہ کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے. اگر ہم نیوٹریشن اور سینیٹیشن سسٹم کو امپروو نہیں کرتے تو ہم صرف ویکسین پلانے سے جو ہے پولیو کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے اور اس کا نارکوٹکس ابیوز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس میں سر یہ میں آپ کو بڑی ایک کوشچن تھی جو ہے ایک ہسٹوریکل ایک ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے. پاکستان میں 78 میں جو افغانستان میں ریولوشن ہوئی تھی نور محمد ترکی کے دور میں، تو اس کا ہم ایک حصہ رہے تھے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اور اس میں خاص کر ایک بگ پاور جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہے تھے امریکنز اور سوویت یونین. اس میں جو جنگیں ہوئی ہے تو اس جنگ کو فائنانس کرنے کے لیے اس بگ پاورز کی طرف سے ہیروئن کا جو ہے یعنی فیکٹریز لگے ہیں ہمارے ایریاز میں، اس میں جو ریونیو آیا ہے تو اس سے جنگیں لڑی گئی ہیں. تو اس کی جو افغان وار کی جو ریپرکشن ہم پہ پڑی ہیں، اس میں آلریڈی ہمارے نوجوانوں میں بے روزگاری زیادہ ہے، پاورٹی ہے، غربت ہے، اور ہمارے حکومتوں کے ساتھ ایک کمپریہنسو پروگرام نہیں ہے. تو وہ ہیروئن جو ہے کلچر وہ ہماری اس میں سپریڈ ہو گئی نوجوانوں میں، کیونکہ ان امپلائمنٹ ہے. تو اگر ان امپلائمنٹ ہے اور مینٹل ہیلتھ جو ہے آپ کی ضرور جو ہے اس کو افیکٹ کرے گی، غربت ہے، تو اس سے یعنی شارٹ کٹ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، نارکوٹکس استعمال کرتے ہیں، ہیروئن استعمال کرتے ہیں. بلکہ 9/11 کے بعد تو یہ آئس جو ہے ایک چیز، ابھی نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ اس میں مینٹل ہیلتھ ایک اہم وہ ہے. اگر آپ کا مینٹل ہیلتھ یا ہمارے نوجوان نسل کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہو تو ہم بالکل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں میری ریکویسٹ ہے اس فورم سے کہ بھائی جو بگ پاورز جن کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے ان کو ایڈکشن ہو گئے، ان کو انکلاشن کو کلچر ایون یہاں پہ آیا ہے ان جنگوں کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے اداروں اور ملک کے ساتھ جو ہے ہیلپ کر لیں اس پرابلم کے سلوشن کے لیے. ہمیں ہمارے صوبے میں پورے پاکستان میں جو ہے یعنی مینٹل ہیلتھ ہماری یعنی ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹرز جو ہے ہمارے پورے پاکستان میں یہ بہت کم ہے، اکثر پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، اور ان کی بوجھ جو ہے وہ غریب لوگ نہیں برداشت کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ 18ویں ترمیم کا ہیلتھ پہ کیا اثر پڑا ہے، اور پاکستان میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ فیڈرل لیول پہ کیوں ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ میرے خیال میں صوبائی خود مختاری جو ہے یا پروونشل اٹانومی، پاکستان میں دیر آر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر صوبے جو ہیں وہ مضبوط ہو تو اس سے وفاق جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مضبوط فیڈریشن ہو اور وہ کام کر لے اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ پیپل پارٹی اور NP کی جو کوئلیشن گورنمنٹ تھی اس دوران جو ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، یہ منظور ہوئی. اور اس لحاظ سے اس میں ڈیموگرافک پیرامیٹرز جو ہیں یعنی صوبوں کی آبادی کے حوالے سے یا وہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے
صوبوں NFC ایوارڈ میں ایک ڈیسیجن ہو گئی کہ صوبوں کو فنڈز ملیں گے. تو اس میں 8 کمپوننٹس ایسے ہیں کہ فیڈرل جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس سے صوبوں کو شفٹ ہو گئی ہے، اور اس میں ہیلتھ بھی صوبوں کو ہو گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ محسوس کی کہ یہ جو صوبوں کو اختیار دیا ہے تو فیڈرل لیول پر بھی کوآرڈینیشن اسٹرینتھن کی ضرورت ہے. تو ابھی اس پر کام جاری ہے. باقی رہی ڈریب کے حوالے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، یہ تو خیر بڑا امپارٹنٹ سوال ہے، اور یہ میں نے کہا کہ ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ ڈریب ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ فیڈرل لیول پر ایون صوبائی خود مختاری کی بات ہے یہاں پہ رہ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں تو ان کو وہ ریگولیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا انفلوئنس بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ سنا، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آئندہ بھی کوئی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.